अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैज़ान हुसैन। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। कितने उम्मीदवार थे, कौन कौन उम्मीदवार थे, और तमाम कार्रवाई के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, 4 उम्मीदवार जो हैं वो वज़ीर आला शिप के लिए सामने आए थे। 4 उम्मीदवारों के नाम थे जिनमें JUI के लुत्फ़ुर रहमान थे, सरदार शाहजहान यूसुफ थे नून लीग के, अरबाब ज़र्क थे पीपल्स पार्टी के, जिन तीनों ने 0-0 वोट लिए, जबकि तहरीक इंसाफ के सुहेल अफरीदी ने 90 वोट लेकर आज वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। अभी हल्फ लेना उनका बाकी है, हल्फ लेंगे तो उसके बाद जो है, लेकिन जब तक हल्फ नहीं लिया जाता तब तक ये कैबिनेट जो है वो कायम रहेगी। जब हल्फ ले लेंगे उसके बाद ये कैबिनेट जो है वो नई कैबिनेट बनाई जाएगी। साथ ही आज असम्बली के अंदर क्या क्या हुआ आज वो आपको बताता चलता हूँ। काफ़ी हंगामा भी हुआ। स्पीकर ने काफ़ी मरतबा आवाम को रोकने की भी कोशिश की, नारेबाजी से भी रोकने की कोशिश की और कहा कि नारेबाजी ना करें, हमें बोलने दें ताकि वज़ीर आला का इंतखाब हो। लेकिन कारकुनान जो हैं वो काफ़ी सरगर्म थे, उन्होंने अपनी नारेबाजी जो है उसी तरह जारी रखी। स्पीकर ने इस मौके पर वज़ीर आला ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले स्पीकर ने जो बातें कही हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। आज स्पीकर ने हो सकता है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो, जिन्होंने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की या सुहेल अफरीदी के वो खिलाफ थे। DGI SPR पर भी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा हम आपसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान में हैं और वो शहीद हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इदारों को पार्लिमान में रहकर काम करना चाहिए। ये असम्बली जो है वो पार्लिमान, ये अवामी नुमाइंदगी करती है, ये जरगा असम्बली है, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी करती है, तो इसे आपको तस्लीम करना चाहिए। ये आवाम का जरगा है। अगर आप गैर आइनी इकदाम करेंगे तो आपसे कौन मोहब्बत करेगा? आप आइनी इकदाम करें, आपसे लोग मोहब्बत करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो सुहेल अफरीदी की स्पीच शुरू हुई। तो सुहेल अफरीदी ने स्पीच शुरू की और उन्होंने कहा, नहीं मरूंगा आपकी जंग में, ये सोच लिया मैंने, अब की बार में इश्क इमरान में मर जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना कोई जरदारी मेरे नाम के साथ टच है, ना भट्टो टच है, ना शरीफ टच है। उसके बाद बावजूद इमरान खान ने मुझ पे एतमाद किया और मुझे वज़ीर आला मुंतखब किया। सुहेल अफरीदी ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं मेहनत करके वज़ीर आला बना हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं कबाइली हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं कबाइल हूँ और मेरा अफरीदी ट्राइब से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है, इसीलिए मेरे ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई क्योंकि ट्राइब को आगे नहीं आने दिया जा रहा। उन्होंने सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ को भी खराज तहसीन पेश किया और उसके बाद उन्होंने एक और शेर कहा, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारे सर से पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। सुहेल अफरीदी ने कोई 4 शेर जो हैं वो अपनी स्पीच के दौरान जो हैं वो पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि खान की रिहाई के लिए मैंने आज से इकदाम उठाऊंगा और बुशरा बीबी जो कि खान की वाइफ होने की वजह से अभी तक कैद में हैं, इनके लिए हम इकदाम करेंगे और जो कोताहियाँ या जो सुस्तियाँ अभी तक हुई हैं या जो इकदाम हुए हैं उनको हम और मज़ीद बेहतर करेंगे और ख़ान की रहाई जो है वो मुमकिन बनाएंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये वज़ीर आला की सीट का लोग देख रहे हैं तो मैं वज़ीर आला की सीट को ऐसी लात मारूंगा कि दूर जाके गिरेगी। साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि खान साहब की जेल अगर तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जो है वो हम जाम करेंगे, क्योंकि बात हो रही है कि खान साहब की जो जेल है उसे तब्दील किया जा रहा है। तो इस पर भी उन्होंने जो है वो लंबी चौड़ी बात की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20 मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, 14,000 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन आज भी दहशत गर्दी जो है वो जूं की तूं है और दहशत गर्दी जो है वो इस मुल्क में हो रही है और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। तो इन ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। सुहेल अफरीदी ने अपनी स्पीच में भी कहा कि अफगानिस्तान के लिए आप लोगों ने जो पॉलिसी बनानी है वो पॉलिसी आप लोग बनाएं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, यहाँ के कबायली नुमाइंदगान को आप एतमाद में लें ताकि जो पॉलिसी बने तो आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और यहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो आपके साथ शामिल हों। इसके साथ साथ उन्होंने 9 मई के बारे में बात करते हुए कहा कि 9 मई जो है वो
فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی جو ہے، اور وہ تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا. ساتھ ہی پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا تھا اس کے لیے انہوں نے انکوائری کال کی ہے، اور ایک اور انکوائری انہوں نے 8 فروری الیکشن کی انکوائری کال کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے 26 نومبر کو جو شہداء ہیں ان کے گھر جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور ایک شعر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ انہوں نے کہا، وہ اپنے حق میں اتنی صفائیاں دیتے ہیں، اسے کہو ہمیں سب دکھائی دیتا ہے. تو یہ سہیل افریدی نے آج اسپیچ کی ہے، اور آج وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اس تمام اجلاس کی کارروائی سے جو ہے وہ اپوزیشن نے آج واک آؤٹ کیا ہوا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہاں پہ 2 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. کیونکہ علی امین کی جو ریزگنیشن تھی وہ 2 بار جو ہے وہ گورنر کو دی گئی تھی. تو 2 ریزگنیشن جو ہیں وہ گورنر کو پہنچے تھے، اور گورنر کا کہنا ہے کہ دونوں بار دستخط بھی مختلف تھے. تو علی امین کو آ کے یہاں پہ ہمیں بتانا ہوگا کہ کس طریقے سے ریزگنیشن دی. اور دوسرا یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہو سکتا ہے اپوزیشن جو ہے آج کی اس کارروائی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے عدالت سے رجوع کرے، اور آج کی یہ جو کارروائی ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں وہ عدالتی کارروائی عدالت کی طرف وہ رجوع کریں. تو آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں. میرے پیچھے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اسمبلی کا یہ منظر ہے. ہم اسمبلی میں اس ٹائم پہ ایک لان میں موجود ہیں. یہاں پہ کافی سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ اور لوگوں سے بھی بات کریں، اور یہاں پہ آج کی کارروائی کے بارے میں ان سے جانیں کہ وہ آج کی کارروائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. سہیل افریدی جو ہیں ایک ینگ وزیر اعلیٰ آج منتخب ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ لوگوں کو سہیل افریدی پہ زیادہ اعتماد تھا یا علی امین گنڈا پور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں خود انصاف یوتھ ونگ سے ہوں، ڈسٹرکٹ دیرافر سے، اور یہ انتہائی خوشی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت خوشی کی موقع ہے اور خوشی کی بات ہے. آپ نے کویسچن کی کہ کس پر زیادہ اعتماد ہے. ہمیں خان صاحب پر اعتماد ہے، اور خان صاحب کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے. یہ خان صاحب کا فیصلہ پہلے بھی خان صاحب کا تھا اور اب بھی خان صاحب کا ہے. صرف میں ایک بات ان لوگوں کو جو اپوزیشن ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے جس آدمی کو گریوان سے اڈیالہ کے سامنے پکڑ کے زمین پہ گرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے بادشاہی کی تخت پر بٹھا دیا. تو اس سے یہ اور سہیل خان کی سلیکٹ سے خان صاحب نے اس کا جو نام دیا ہے کہ یہ سی ایم بنے گا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب نہ تو اس اسٹیبلشمنٹ سے، نہ کسی ادارے سے، نہ کسی بڑے لوگوں سے رابطے میں، اور نہ اس کو مانتا ہے. یہ اس کا آخری اور لاسٹ فیصلہ ہے کہ میں اپنے ورکر، اپنے پارٹی، اپنے عوام، اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے. بالکل. آج کا جو فیصلہ ہے، آج سہیل افریدی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی لحاظ علی بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج کی کارروائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ عدالت جانے کا سوچ رہی ہے. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 2 استعفے موصول ہوئے، دونوں پہ دستخط چینج تھے. پہلے کہا گیا کہ یہ کمپیوٹرائز ٹائپنگ سے کیا ہوا ہے، پھر کہا گیا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا دیں. ان تمام چیزوں کو آپ کیا لیٹ ٹیکٹکس کہیں گے، یا حکومت کو تنگ کرنے کی ایک پالیسی کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں اس پورے عمل کے دوران گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے. آئین کے جو شق ہے، جو آرٹیکل ہے، آرٹیکل 130 کی سیکشن 8، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ دیں گے، اور استعفیٰ یونیلیٹرل ہوگا تو از خود قبول ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے گورنر خیبر پختونخوا تو پہلے 8 اکتوبر والے سے جو ان کو استعفیٰ بھیجا گیا تھا ان سے انکاری تھی. بعد میں کہتے ہیں کہ جی 8 اور 11 کو بھی موصول ہے. 8 والا بھی انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں، حالانکہ اس نے خود تصدیق کی تھی کہ مجھے نہیں ملا. پھر 11 کی بھی تصدیق کی. یہ ان کی ایک یہ تھی کہ سہیل افریدی کا انتخاب نہ ہو. آخر سہیل افریدی کا انتخاب کیوں نہ ہو؟ یہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہو. سہیل افریدی کا انتخاب کا جو بنیادی مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ جارحانہ طرزی سیاست کریں گے. سہیل افریدی عمران خان کی ٹیم میں وہ کھلاڑی ہے کہ جو جارحانہ طرزی سیاست کرتے ہیں، متوسط گھرانے سے اس کا تعلق ہے، پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا، اور اسی انتخاب کی وجہ سے اس وقت سہیل افریدی جو ہے وہ خیبر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو علی امین کو چنا گیا تھا،
تو وہ پولیٹیکل کمپرومائز تھے کہ ان کو چنا گیا تھا؟ نہیں، اس وقت پوزیشن الگ تھی اور بعد میں الگ تھی. شاید اس وقت عمران خان بھی سمجھ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور ایگریسو پالیٹکس کریں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے بعد میں علی امین گنڈاپور نے اپنے افعال سے یہ ثابت کیا کہ نہیں، وہ ایگریسو تو ہوتے ہیں لیکن کام ایگریسو نہیں کرتے. نہیں، اس سے زیادہ کیا لحاظ بھائی اگریسو ہوگا کہ 2 مرتبہ وہ اسلام آباد جاتے ہیں، 1 مرتبہ لاہور جاتے ہیں، اتنی عوام کو لے کے جاتے ہیں، پھر وہ 12 اضلاع کراس کر کے جو ہیں وہ پشاور پہنچتے ہیں. واپس آتے ہیں نا. تو کیا وہاں پہ وہ بیٹھے رہیں؟ بیٹھے رہے نا. عمران خان تو یہی کہتا ہے. عمران خان نے لوگوں کو نہیں بٹھایا رکھا تھا. واپس آئے تھے کہ نہیں. وہ یوں تو انہوں نے وہ 4x4 والی گاڑی پہ تو ٹانگیں نہیں لٹکائی ہوئی تھی. نہیں، اس ٹائم پہ تو ان پہ ڈنڈے یا آنسو گیس یا گولیاں نہیں چلائی گئی، ربڑ کی گولیاں. سیاسی جدوجہد ایسی ہوتی ہے. اور عمران خان کہتا ہے کہ میرے لیے اگر جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس طرح کی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. وہ عمران خان کے فالور ہے اور پھر عمران خان کو ورکر کو ادھر رہنا ہوگا. تو اسی وجہ سے یہ فیصلہ. اب سہیل افریدی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بالکل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جہاں سہیل افریدی سے میری پرسنل بات ہوئی تھی، سہیل افریدی انٹرنلی سہیل افریدی سے قبل علی امین کا ایک اور بھی مسئلہ تھا. علی امین گنڈاپور اپنی سیاسی جماعت کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. سہیل افریدی سے یہ توقع ہے کہ اپنی سیاسی جماعت کو ساتھ لے کے جائیں گے. اگر آپ کو دیکھیں تو اس کی جو طریقہ انتخاب تھا اس میں سب سے زیادہ دلچسپی جو تھی وہ جنید اکبر نے دکھائی تھی. تو جنید اکبر وہ پارٹی کو ساتھ لے کے جائیں گے. جو بنیادی اس وقت اس نے ابھی تک جو پینٹنگ بنائی ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ لوکلی جلسوں کا اہتمام کریں گے. اس جلسوں میں لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں گے اور شاید یہ 3-4 مہینے چلے اور اس کے بعد وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کریں گے. تو تب کہیں جا کے وہ اسلام آباد مارچ ہوگا اور اسلام آباد مارچ کے بعد ہی جو ہوگا اس پتہ. آج کی اسپیچ تو ہم دیکھیں تو انہوں نے جتنی بھی اسپیچز ہم نے ان کی ریکارڈ میں نکالیں پرانی، آج کی اسپیچ انہوں نے کافی سیاسی اسپیچ کی ہے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد. نہیں، اس کی میں تھوڑا سا یہ کہوں گا، پہلے والی جو اسپیچ تھی ایک وزیر تھا اور وزیر کی حیثیت سے پشت میں کہتے ہیں گنجے نہ سرتار لری نہ گمنسکار لری. اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس نے بڑی ذمہ دارانہ بات کی. فار ایگزامپل اس نے شیڈول 4 والوں کا اعلان بتایا. اس نے کہا کہ شیڈول 4 والے یہ نہیں ہے کہ سب کو نکال دو، بلکہ اس نے بڑی طریقے کی شیڈول 4 والوں کے متعلق میں بریفنگ لوں گا اور تب کہیں جا کے میں فیصلہ کروں. یہ 2 مرتبہ کہا کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھوں گا. جس کا مطلب ہے کہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے اور ہے. مطلب اب وہ صرف ایک سیاسی جماعت کے رہنما نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر وہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی ہے. علی امین جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اسٹارٹ میں ان کی کافی اسپیچز ایسی ہیں، کافی میٹنگز ایسی ہوئیں کہ وہ وفاق کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے پہلی اسپیچ میں کہا کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھوں گا. ہماری بیسیکلی آپ کو پتہ ہے بجٹ کا انحصار 93% ہمارا جو فیڈرل ڈویزیبل پول پہ ہے. جب فیڈرل ڈویزیبل پول سے ہمیں پیسے تو آٹومیٹکلی آپ چاہے بھی آنا چاہیے. اور خود آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے شہباز شریف صاحب سے نہیں ملے، مجھ سے نقوی صاحب سے نہیں ملے، کس سے نہیں ملے. بتانے کی بات الگ تھی. آپ کو خود پتہ ہے علی امین گنڈاپور نے اس پورے دوران 19 ماہ کے دوران صرف 2 پولیس کی جنازوں میں شرکت کی ہے. ایک محسن نقوی کے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری پشاور میں اور ایک اپنے آخری روز انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی شادی، وہ جو پولیس لائن پولیس ٹریننگ اسکول ٹھیک ہے ان ساتھ. اس سے پہلے تو علی امین گنڈاپور مجھے پتہ ہے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی تھی. تو اس کا مطلب ہے وہ کہتے تو کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے. بہت شکریہ لیاز بھائی. اچھا ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ سینئر صحافی ہیں لحاظ علی، ان کا تجزیہ بھی آپ نے جانا، پارٹی کے ورکرز کا بھی آپ نے جانا. ابھی آئندہ کل جو لائے عمل ہے، ہم نے آج کی جو سہیل افریدی کی اسپیچ تھی اس سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ سہیل افریدی ایک مزاحمتی سیاست تو کریں گے لیکن وہ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے صوبے کے حقوق کے لیے بھی جو ہے وہ مؤثر اقدامات اٹھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے دا کاؤ نیوز ڈیجیٹل. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے کاؤ نیوز دیٹ میٹرز.